नाज़रीन, अरेबियन सी में इसराइली शिप को नेवल मिसाइलों से निशाना बनाया गया है और इस बड़े कार्गो शिप को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, अल कसाम ब्रिगेड ने इसराइली ड्रोन पकड़े हैं, जासूसी वाले ड्रोन पकड़े हैं, जबकि इसराइली शहरों में सायरन बज चुके हैं। किसी भी वक्त इसराइल के तमाम बड़े शहरों पर एक साथ हमला हो सकता है। जबकि नाज़रीन, काहिरा में जारी मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अब जंग एक नए मरहले में दाखिल होने वाली है। इसके अलावा और बहुत सारी खबरें हैं नाज़रीन जो आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे अरेबियन सी में जो इसराइली शिप को निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ा हमला है। नाज़रीन, इसकी डिटेल है कि अरेबियन सी में एक इसराइली कार्गो शिप था जो कि एक बहुत बड़ा शिप था जिसमें बड़ा भारी मिकदार में सामान मौजूद था। नाज़रीन, उसको निशाना बनाया गया है और 2 नेवल मिसाइल हिट किए गए हैं जिससे शिप में ज़ोरदार धमाके हुए और शिप मुकम्मल तौर पर नाज़रीन तबाह हो चुका है। अब नाज़रीन, ख़ास बात यह है कि अरेबियन सी ये वो सी है जहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो नाज़रीन मुकम्मल तौर पर निगरानी कर रही हैं कि किसी भी किस्म के कार्गो शिप पर यहाँ निशाना ना बनाया जाए, किसी भी कार्गो शिप पर हमला ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद, इस कड़ी निगरानी के बावजूद नाज़रीन यहाँ पर इसराइली शिप को निशाना बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नाज़रीन, जो नेवल मिसाइल इस्तेमाल किया है अटैक के लिए उसकी डिटेल मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। नाज़रीन, 3 किस्म के नेवल मिसाइल होते हैं। एक RS-28 नाज़रीन नेवल मिसाइल है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है नाज़रीन, जबकि दूसरा जो इंपॉर्टेंट मिसाइल है वो SS-27 है जिसकी रेंज तकरीबन 11,000 किलोमीटर है। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात नाज़रीन ये है कि ये नेवल मिसाइल सिर्फ 4 से 5 ममालिक बनाते हैं जिनमें USA, रशिया, चाइना और पाकिस्तान शामिल है। अब नाज़रीन, सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो इसराइली बड़े शिप को निशाना बनाया गया है जिसके बारे में अब तक ये मालूमात नहीं आई कि ये निशाना किसने बनाया है। लेकिन अब इस बात से कि नेवल मिसाइल ये 4-5 कंट्री प्रोड्यूस करती हैं, एक सवाल उठता है कि इन कंट्रीज़ में से क्या किसी ने इसराइली शिप को निशाना बनाया है या फिर जो तंजीमें हैं, जहादी तंजीमें हैं, उनको इन कंट्रीज़ में से असलहा दिया जा रहा है, मिसाइल दिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ 4 से 5 ममालिक ये मिसाइल बनाते हैं और इन्हीं में से या तो हमला किया गया है या इन कंट्रीज़ में से इस मिसाइल को दिया गया है जहादी तंजीमों को। तो नाज़रीन, ये एक सवाल पैदा होता है। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं गज़ा की कि गज़ा में किस तरह जहादी तंजीमें जो हैं वो छाई हुई हैं, कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं और मुज़ाहमत की एक नई तारीख रकम कर रही हैं। कम रिसोर्सेज के साथ सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास जज्बा ईमानी है और जीत की लगन है जिसकी वजह से उन्होंने नाको चने चबवा रखे हैं इसराइली फोर्सेस को। तो अब मैं आपको गज़ा में जो हमले जा रहे हैं उनकी डिटेल 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले अल कुद्स ब्रिगेड की बात करते हैं जिन्होंने खान यूनुस में अल ज़नाना एरिया है वहाँ पर हमला किया है इसराइली फोर्सेस की एक गैदरिंग पर। नाज़रीन, अल ज़नाना में इसराइली फोर्सेस इकट्ठी थी, उनके एक गैदरिंग हो रही थी, उनका आपको मीटिंग थी या क्या था, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इसराइली फोर्सेस के, इसराइली आर्मी के एक ही जगह पर इकट्ठे थे जहां पर मोटार शेल से अल कुद्स ब्रिगेड ने हमला किया है और इस हमले के नतीजे में कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं और बहुत सारे जो फौजी हैं वो नाज़रीन ज़ख्मी भी हुए हैं। और इसको एक कामयाब अटैक कहा जा रहा है कि ये एक कामयाब अटैक है जो कि इसराइली फोर्सेस पर किया गया है, उनकी गैदरिंग पर किया गया है। तो नाज़रीन, ये हालात हैं कि जहाँ जहाँ पर
سیکورٹی فورسز کوئی بھی اپنی ایکٹیویٹی کرتی ہیں تو جہادی تنظیمیں جو ہیں ان کو مکمل طور پر نشانے پر انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ان پر اٹیک کرتی ہیں۔ اسی طرح ناظرین ایک اور کیمپ ہے، وہ ہے تل کرام کیمپ اسرائیلی فورسز کا، وہاں پر حملہ کیا گیا ہے تل کرام میں، جہاں پر ناظرین اسرائیلی فورسز انفراسٹرکچر تباہ کرنے میں مصروف تھی کہ آگے سے مجاہدین آ گئے اور مجاہدین نے ان کو للکارا، اور جس کے نتیجے میں آپس میں ان کی جھڑپ ہوئی، اور اس جھڑپ کے نتیجے میں جو مجاہدین ہیں ناظرین انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی اسرائیلی فورسز کی پیش قدمی کو روکا، اور اس کے نتیجے میں بھی کئی کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور کچھ جو اسرائیلی فورسز کے جوان ہیں ناظرین وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کارروائی ہے جو کہ مجاہدین کی طرف سے ہوئی ہے، اور چونکہ وہ آگے بڑھ رہے تھے، انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہے تھے، تو اسی کے نتیجے میں جو ہے وہ حملہ کیا ہے مجاہدین نے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجاہدین جو ہیں اسرائیلی فورسز کی ایکٹیویٹیز پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں پر بھی ان کو لگتا ہے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں یا کوئی میسیو ایکٹیویٹی کرنے لگے ہیں تو وہ آگے سے ان کو نشانے پر رکھ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین تیسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ خان یونس میں القسام بریگیڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 2 اسرائیلی ڈرون پکڑے ہیں، یہ جاسوسی والے ناظرین ڈرون ہیں، اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مجاہدین نے جو ہے وہ جہاز پکڑا تھا، جاسوسی والا جہاز پکڑا تھا، اب یہ 2 ڈرون پکڑے ہیں جاسوسی والے جو کہ خان یونس میں آئے تھے انٹیلیجنس کے حوالے سے کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اسرائیل کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ایک طرف ان کے فوجیوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف ان کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو رہا ہے، تیسری طرف ان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے چیزیں ہیں وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو رہی ہیں، وہ مکمل طور پر فلاپ ہو رہی ہیں، جیسے کہ ان کا آئرن ڈوم فلاپ ہو رہا ہے، ان کے اسلحہ کی مختلف جو آئٹمز ہیں وہ ناظرین مکمل طور پر فلاپ ہو رہی ہیں۔ اب ناظرین ایک اور حملہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ الاقصی بریگیڈ کا ہے جنہوں نے اسرائیلی سولجرز پر حملہ کیا ہے، اور یہاں پر بھی ناظرین انہوں نے موٹار شیلز اور 107 گائیڈڈ میزائل استعمال کیے ہیں، اور یہ بھی ایک کیمپ تھا اسرائیلی آرمی کا جہاں پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی ناظرین بھاری نقصان ہوا ہے، کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، تعداد رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن حملہ ضرور ہوا ہے جو کہ تمام میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پر یہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ناظرین غزہ میں ایک اور کارروائی ہوئی ہے، اور یہ القدس بریگیڈ نے کی ہے غزہ پٹی میں، جہاں پر اسرائیلی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین جگہ جگہ پر غزہ میں اسرائیلی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فورسز کی کیجویلٹیز بھی ہو رہی ہیں، ان کے لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی ہے، جس کی وجہ سے ان کو خوراک اور اسلحہ میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ناظرین یہ غزہ کی اوورآل صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس حد تک جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ مکمل طور پر کنٹرول میں رکھے ہوئے حالات، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، بار بار حملے کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اب ناظرین خبریں لبنان کے حوالے سے شامل کرتے ہیں۔ ناظرین گلینی فنگر ہے ایریا جہاں پر سائرن بجے ہیں، یہ اسرائیل کا ایریا ہے، بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے، جہاں پر 10 قصبوں میں سائرن بجے ہیں، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان ایریاز میں لبنان کے جو ڈرونز ہیں وہ ناظرین داخل ہو چکے ہیں، لبنان کے ڈرونز داخل ہوئے ہیں۔ اب یہ ڈیٹیل اس کی سامنے نہیں آئی
کہ اس سے کیا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ خبر سامنے آئی ہے جو کہ تصدیق ہو چکی ہے کہ 10 قصبوں میں لبنان کے ڈرونز جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر ہنگامی صورتحال ہے، لوگوں میں اضطراب پایا جا رہا ہے، افراتفری پائی جا رہی ہے، اسرائیلی جو ہیں وہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ہم فلسطین کے لوگوں کی تو بات کرتے ہیں کہ ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، اس کی تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے جہادی تنظیموں نے ناظرین ان کو بھی تکنیکہ ناچ نچا رکھا ہے، اسرائیلیوں کو، وہ بھی خوف زدہ ہیں اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے، وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں، وہ بھی شہر چھوڑنے پر مجبور ہیں، ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں، اضطرابی کیفیت میں ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں سے کوئی حملہ ہو جائے، کوئی میزائل آ جائے، کوئی ڈرون آ جائے جس سے وہ جان کی بازی ہار جائیں۔ تو یہ ایک اضطرابی کیفیت ان میں بھی پائی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو 10 ٹاؤنز ہیں اس میں کہہ لیں کہ ہنگامی صورتحال ہے، ایمرجنسی صورتحال ہے۔ اسی طرح ناظرین وادی حنین ہے جہاں پر ہیوی مشین گن سے اسرائیلی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں، اور حزب اللہ کی یہ بہت بڑی کارروائی ہے کہ وہ ہیوی مشین گن سے مسلسل حملے کر رہے ہیں، اور اس میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں بھی رپورٹ ہو چکی ہیں۔ ایگزیکٹ فگر تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ اس جو مشین گن کی کارروائی ہے حزب اللہ کی، اس کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد میں اسرائیلیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ناظرین، اسی طرح ایک ایریا ہے مارگلیٹ جہاں پر 7 سولجر جو ہیں، اسرائیلی سولجر، وہ مارے گئے ہیں، اور یہ تصدیق شدہ خبر ہے جو کہ اسرائیلی میڈیا بھی اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ واقعی ان کے 7 سولجرز یہاں پر مارے گئے ہیں۔ اور حزب اللہ نے ناظرین یہ کارروائی کی تھی، اینٹی ٹینک میزائل سے یہ کارروائی کی گئی تھی، اور یہاں پر 7 ان کے فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین رمتا ایک ایریا ہے اسرائیل کا، ناظرین وہاں پر بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پر بھی اٹیک ہوا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا اٹیک کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو نقصان ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن رمتا میں جو کہ امپورٹنٹ ایریا ہے وہاں پر بھی ایک اٹیک رپورٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ناظرین اسرائیل کی جو نارتھ ساؤتھ سائڈز ہیں ان پر بھی ناظرین سائرن بج چکے ہیں، ہنگامی صورتحال ہے وہاں پر۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، بڑا حملہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو تیار رکھا گیا ہے، لوگ اپنی تیاری میں مصروف ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں پر لوگوں میں اضطرابی کیفیت پائی جا رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، اور وہ اپنی حکومت سے ہی تنگ ہے۔ ناظرین یہی وہ ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو اسرائیل کے لوگ ہیں ناظرین، عام عوام ہے، وہ نتن یاہو کے خلاف ہے، وہ نتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر مظاہرے کر رہی ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نتن یاہو جو ہے وہ اسرائیل کا دشمن ہے، نتن یاہو اسرائیل کا بیڑا غرق کرنے پر تلا ہوا ہے، نتن یاہو اس اسرائیل جس کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا تھا کہ وہ دنیا کا سپر پاور کی لسٹ میں ہے، ان کی اکانومی بہت بڑی ہے اور وہ ٹاپ کنٹریز میں شامل ہے، اس اسرائیل کا بیڑا غرق جو ہے وہ نتن یاہو کرنے پر تلا ہے، یہ وہاں کی عوام جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے۔ اب ناظرین تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ویسٹ بینک کی، جہاں پہ ناظرین مزاحمتی جو فائٹرز ہیں، جنگجو ہیں، مزاحمتی جو جنگجو ہیں ناظرین، انہوں نے اسرائیل سے جھڑپیں شروع کر رکھی ہیں، اور العنبری کیمپ پر ایک بڑا دھماکہ سنا گیا ہے۔ العنبری کیمپ ہے ناظرین جہاں پر بڑا دھماکہ سنا گیا ہے، اور جو بلڈوزر ہے اسرائیلی بلڈوزر اس کو ناظرین تباہ کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ جو بلڈوزر ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیٹلمنٹس گرانے کے لیے آیا تھا، اور یہ نور شمس کیمپ ہے وہاں کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ بلڈوزرز سیٹلمنٹس گرانے کے لیے آئے تھے، لیکن مجاہدین کی جانب سے، جنگجوؤں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، اور ان بلڈوزرز کو مکمل طور پر ناظرین تباہ کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ان بلڈوزر میں آگ لگی ہے، اور یہ بڑا نقصان ہے ناظرین اسرائیل کا۔ اسی طرح ناظرین ایک سٹیٹمنٹ میں شامل کرتا ہوں یہاں پر، لبنان کے سفیر کی ناظرین ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ انہوں نے USA کے وفد سے ملاقات کے بعد دی ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ جو وار ہے لبنان کی جانب سے یہ ایک لمیٹڈ وار چل رہی ہے، یہ ایک لمیٹڈ وار چل رہی ہے، اگر حالات کنٹرول میں نہ رہے، بہتر نہ ہوئے تو ایک بہت بڑی جنگ چھڑے گی۔ ناظرین یہ لبنان کہہ رہا ہے کہ پھر ایک بہت بڑی جنگ چھڑے گی جو کہ کسی صورت بھی رکنے والی نہیں ہے، اور یہ دوسرے لفظوں میں ناظرین کہ وہ لبنان کا جو سفیر ہے وہ ناظرین ان کو وارن کر رہے ہیں اسرائیل کو کہ اگر آپ جینوسائیڈ سے باز نہ آئے تو ایک بہت بڑی جنگ چھڑے گی جو کہ سب کو تباہ کر دے گی، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو بربادی ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کی بربادی ہے، اسرائیل نیست و نبود ہو کر رہ جائے گا۔ ناظرین یہ لبنان کے سفیر کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب ناظرین مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین مذاکرات جو قاہرہ میں جاری تھے وہ ناظرین ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایجپٹ اور قطر نے بہت محنت کی کہ کسی طرح مذاکرات ناظرین کامیاب ہو جائیں، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ اب تک جو ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق ناکام ہو رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ صرف یہ ہے کہ اسرائیل کی نتنیاہو کی ہٹ دھرمی ہے۔ اور ناظرین یہ جو خبریں آ رہی ہیں مذاکرات کی ناکامی کی، اسی کے نتیجے میں ناظرین تل ابیب میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین عوام جو ہے اسرائیل کی وہ سڑکوں پر نکل آئی ہے، وہ اپنی حکومت کے خلاف نتنیاہو کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جنگ بندی کی جائے اور ان کے جو قیدی ہیں جو ان کے اپنے ہیں ان کو ریلیز کروایا جائے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ قیدی چھڑوانے میں سیریس نہیں ہے، اگر وہ سیریس ہوتی تو وہ مذاکرات میں پیش قدمی کرتی، مذاکرات میں سنجیدگی دکھاتی۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ناظرین تل ابیب میں جو ہے وہ بڑے بڑے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور لوگ سڑکوں پر ہیں، اپنی حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، اپنے وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سیز فائر کیا جائے اور ہمارے جو قیدی ہیں ان کو چھڑوایا جائے، ہمارے پیاروں کو چھڑوایا جائے۔ اسی طرح ناظرین جو اسرائیل میڈیا ہے ناظرین وہ ڈیل کے بارے میں کچھ بھی بتا نہیں رہا اپنے لوگوں کو۔ یہ وہ خبریں ہیں جو میں نے آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے مذاکرات کی ناکامی کے بارے میں، لیکن اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ اس بارے میں بالکل بھی اپنے لوگوں کو اپڈیٹ نہیں کر رہا کہ وہاں پر کیا حالات ہیں، ڈیل کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے، سیز فائر کی کیا اپڈیٹ ہیں، چونکہ وہ اپنے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ ناظرین اب ناظرین جو لاسٹ خبر ہے میرے پاس وہ ناظرین بہت ہی اہم خبر ہے، بلکہ اہم ترین خبر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین وہ اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر چلے گئے ہیں، اور ناظرین یہ جو ان کا دورہ ہے اس سے نتنیاہو کو بے خبر رکھا گیا ہے، نتنیاہو کو بتائے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر وہ اسرائیل کو چھوڑ کر امریکہ میں چلے گئے ہیں، اور ناظرین وہاں پر ان کی یو ایس اے کی وائس پریزیڈنٹ کاملا ہارس کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اور ناظرین یہ بہت ہی امپورٹنٹ ملاقات ہے جس کے اوپر پوری دنیا میں ہی بات ہو رہی ہے، میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، مختلف لوگ اپنا اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعظم کی کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو بتائے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر امریکہ چلے جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ یہ سمجھ لیں کہ بغاوت کے زمرے میں یہ بات آتی ہے، تو اس سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے جو کہ ہم کافی دنوں سے رپورٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل کی عوام ہی صرف نتنیاہو کے خلاف نہیں ہے یا بغاوت نہیں کر رہی، بلکہ نتنیاہو کی اپنی کابینہ کے لوگ، اپنے وزیر جو ہیں وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ نتنیاہو کی ہٹ دھرمی ہے، ان کی ضد ہے، اس کی انا ہے، جو وہ صرف اور صرف گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے۔ وہ اسرائیل کا بھی بڑا غرق کرے گا، اسرائیل کا وجود بھی اس نے خطرے میں ڈال دیا ہے، نہ اس کی سیاست بچنی ہے، نہ اس کی حکومت بچنی ہے، اور نہ ہی اسرائیل بچنا ہے۔ تو ناظرین یہ جو ملاقات ہونی ہے یہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ پچھلے کچھ ٹائم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ بیک فٹ پر چلا گیا ہے، اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور وہ اسرائیل کو یہ کہہ رہا ہے، کنونس کر رہا ہے کہ آپ
سیز فائر کی طرف آئیں، جنگ بندی کی طرف آئیں، بار بار کہا جا رہا ہے اور ان کے بیانات بھی آ رہے ہیں۔ تو ایک یہ بھی خبر آئی تھی کہ جی، بلکہ ہم نے ہی خبر دی تھی کہ جب تک نتن یاہو پرائم منسٹر رہے گا اس وقت تک کسی صورت بھی سیز فائر نہیں ہو سکتا۔ تو امریکہ کے لیے ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ اگر سیز فائر چاہتا ہے یا اپنی رٹ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے کہ وہ نتن یاہو کا تختہ الٹے، نتن یاہو کی حکومت گرائے، ایک نئی حکومت، ایک نیا وزیر اعظم لے کر آئے اور پھر اس سے یہ جو جنگ ہے اس کو بند کروایا جائے۔ تو اب ناظرین یہ جو ملاقات ہے یہ بہت ہی خاص ملاقات ہے، اور اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہو رہی ہے کہ اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ جب نتن یاہو کو فارغ کر دیا جائے گا اور نتن یاہو کی جگہ ایک نیا پرائم منسٹر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کابینہ کے جو خاص لوگ ہیں، جو خاص وزیر ہیں، وہ ان کی اجازت کے بغیر، اسے بتائے بغیر جو ہے وہ امریکہ کے دورے پر چلے گئے ہیں، اور جہاں پر وہ اہم ملاقاتیں کریں گے۔ اور یہ قوی امکان ہے کہ آپ اگلے آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نتن یاہو جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا، چونکہ اس کو فارغ کیے بغیر کسی صورت بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو۔ چونکہ ناظرین نتن یاہو کا جو ویژن تھا گریٹر اسرائیل کا، وہ ناظرین اب اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اس میں وہ بری طرح ناکام ہوا ہے۔ تو اب اس کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر اس نے اپنی سیاست بچانی ہے، اگر اس نے اپنی حکومت بچانی ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ یہ جنگ جاری رکھے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر جنگ بند ہو گئی، جنگ بندی ہوگی، نہ اس کی حکومت بچے گی، نہ اس کی سیاست بچے گی، اور بلکہ وہ ایک انٹرنیشنل کرمینل کے طور پر سامنے آئے گا، اور اس کو انٹرنیشنل جو کورٹس ہیں وہاں سے بڑی سنگین سزا سنائی جائے گی۔ تو ناظرین یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ملاقات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو وزیروں کا دورہ ہے ناظرین، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ناظرین یہ اوورآل اپڈیٹس تھیں اسرائیل فلسطین جنگ کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو اپڈیٹ کی۔ غزہ کی صورتحال بھی آپ کو بتائی، لبنان کے اٹیکس بھی بتائے، ویسٹ بینک کے بارے میں بھی بتایا، اور آخر میں آپ کو خاص خبر دی اسرائیلی وزیروں کے حوالے سے کہ وہ امریکہ چلے گئے ہیں، اور ڈیل کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا۔ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے، اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔